अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक कहावत है या एक मशहूर सेइंग है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी आपका मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, ना ही आपका दुश्मन होता है। यानी कि मफादात जो हैं वो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं, और आपके मफादात ऐसा मुमकिन है कि जो कल के आपके दुश्मन थे वो आज के दोस्त भी साबित हो सकते हैं, और आज के दोस्त कल के दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। तो इसी तरह से सियासत के अंदर भी ये बात कही जाती है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, और उसकी मिसाल हमारे सामने क्लियरली मौजूद है कि आज से 5 साल पहले कैसे जो PMLN या जो नवाज शरीफ थे उनका और जो इस्टेब्लिशमेंट का यानी कि फ़ौज का आपस में क्या ताल्लुक़ था, और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की क्या रिलेशनशिप थी। और आज बिल्कुल जो रोल्स हैं वो रिवर्स हो गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि PMLN या जो नवाज शरीफ हैं आज इस्टेब्लिशमेंट के उस तरीके से ब्लू आइड हैं, जबकि जो इमरान खान है ही इज़ ऑन द रिसीविंग एंड। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि एक दफ़ा फिर ये बात हो रही है कि क्या इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कोई मफाहमत हो सकती है, या इस सिलसिले में कोई कोशिश की जा रही है। ये डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का एक जो वीडियो बयान है वो सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान और फ़ौज के दरमियान मफाहमत करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके फ़ौज में, ज़ाहिर है कि फ़ौज में उन्होंने सर्व किया है, फ़ौज से भी उनका ताल्लुक़ है, और वो तहरीक इंसाफ में भी शामिल हैं। तो वो एक पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हैं, ये सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं, अपने आप को उस्ताद भी मानते हैं इवन जनरल बाजवा का। और इवन जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई जो है वो अरूज पर थी, तो उस वक्त भी ये इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर किरदार है उसके हवाले से खुलकर बात करते थे, और हमेशा एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की वो बात करते थे। और वो ये कहते रहे हैं माजी में कि पाकिस्तान की अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम इदारे जो हैं मुतनाज़ हो गए हैं। तो इसके हल के लिए पाकिस्तान को एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। तो जो मौजूदा सिचुएशन है, ज़ाहिर है कि जैसे वो तहरीक इंसाफ में हैं भी, और उनका एक सिंपैथेटिक व्यू है टुवर्ड्स इमरान खान, तो उनका ये बयान सामने आया कि वो अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन क्या इस वक्त कोई इस तरह की एफर्ट हो रही है? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, सिंस आई कवर फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि इवन जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री कैंपेन है वो उरूज पर थी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी जो CIA का एक जो आप कह सकते हैं कि धड़ा है, वो राब्ते में था, वो हक्कानी नेटवर्क हो या अफ़गान तालिबान के साथ कोई बातचीत मुज़ाकरात के लिए। मतलब इसका कहने का ये है कि जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो वो उसका कोई एक प्रॉन्ग नहीं होता, यानी कि वन डायमेंशनल स्ट्रैटेजी नहीं होती। साइमल्टेनियसली आप जो दूसरी जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी काम कर रहे होते हैं। यानी कि फ़ौज अमरीकी या जो गैर मुल्की अफवाज, वो मैदान जंग के अंदर तो वो लड़ रहे थे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन साथ ही एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी, और वो भी कोशिशें हो रही थी कि किसी तरीके से उसका पॉलिटिकल हल निकाला जाए। तो इसको अगर आप सामने रखें, ये जो प्रिंसिपल है, और ये एप्लीकेबल है ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बाकी दुनिया में भी, और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसके ऊपर भी, कि जब वो एक आप कह सकते हैं कि मैदान में जंग लड़ रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो दूसरा जो रास्ता है उसको वो बंद किए रखा हुआ। और इसकी एग्जांपल इवन जब एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी, तो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा ओपन रहा नून लीग और जो बाकी इवन उस वक्त की अपोजिशन जमातें थीं, और वही वो वजह बनी कि जब फिर तहरीक अदम एतमाद और बाकी जो मफाहमत हुई। तो उसको अगर आप सामने रखें तो यकीनी तौर पर ये कोई हैरान कुन बात नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का एक जो धड़ा वो एक कोशिश कर रहा हो कि कोई मुज़ाकरात के ज़रिए भी रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन
جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو ڈفرینسز ہیں بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان، آئی کین سے وتھ سرٹنٹی کہ اس وقت اس طرح کی کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین نے اتنی سخت پوزیشن لے لی ہیں کہ شاید امیجیٹلی بیک ٹریک کرنا دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کچھ۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل لیڈر آیا، کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشنز نے کم بیک بھی کیا۔ نواز شریف کی اگزامپل، بے نظیر صاحبہ، ان کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کم بیک کیا۔ لیکن عمران خان کے کیس میں جو مفاہمت والا معاملہ ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ ابھی کوئی اس طرح کی بات چیت کہیں بھی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے یہ ضرور ایک خواہش ہو کہ اب وہ اس کا کوئی حل نکالیں، تاکہ جو ان کے اوپر تکلیفیں ہیں، جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، جو ان کے پارٹی لیڈرز کے اوپر، جو ورکرز کے اوپر، ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ لیکن جو دوسری طرف سے اس طرح کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بھی طرح کی کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مے بی میں اس سے اتفاق نہ کرتا ہوں یا آپ بھی اتفاق نہ کرتے ہوں، کہ عمران خان کے بارے میں جو ان کا 4.25 سال کا تجربہ رہا حکومت میں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ رہی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کی ان جرنیلوں کی، جیسے جنرل باجوہ بھی شامل ہیں اور باقی جو جرنیل ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ قریبی کام کیا، کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمران خان فٹ ہی نہیں ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کے لائق نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں جو وہ ان کے بقول جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، سابقہ بھی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ایک ویو پایا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کام کر کے یہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ ایک تو وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے مبرہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کی نظر میں، بلکہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی ایک ذمہ دار شخصیت سے، تو انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ عمران خان ایون اپنے آپ کو پاکستان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں وہ، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 4.25 سال کے اندر دیکھیں تو وہ بے شک پارلیمنٹ ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو، جس طریقے سے عمران خان کا کنڈکٹ رہا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کو صرف اپنے انٹرسٹ کے علاوہ، دو کہ وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا عمران خان پبلکلی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی تو پاکستان کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ بہت قریب سے انہیں دیکھا ہے، قریب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان اپنے سے آگے بالکل بھی نہیں سوچتے، اور یہی وجہ ہے کہ 4.25 سال کا جو ان کا اقتدار رہا، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ویو پایا جاتا ہے، اس سے پاکستان کو کچھ ملا نہیں ہے، پاکستان کو صرف نقصان ہی ہوا ہے۔ تو اس اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مفاہمت آپ اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ایک پازیٹیو کوئی فیل ہو یا انڈیکیشن ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہوتی بھی ہے تو وہ دوبارہ اقتدار میں ان کو آنا چاہیے۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ یا تو عمران خان ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ دیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اور کہیں سکونت اختیار کر لیں، شاید اس معاملے پر تو ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اقتدار میں دوبارہ واپس آئیں، شاید اس حوالے سے ایٹ لیسٹ جو موجودہ فوج کی قیادت ہے ان کے ساتھ اس طرح کی ڈیل ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور میں یہ ضرور آپ کو ڈسکلیمر یہاں پہ دیتا چلوں کہ یہ ویو ہے، obviously پیپل ہو میٹر، یہ ضروری نہیں ہے، جو ادروائز ایک ویو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس کا اختیار کہ کس کو اقتدار میں ہونا چاہیے، کس کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ آپ عوام کو کرنے دیں۔ اور اس سلسلے میں میرے دوست ہیں، ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے تاریخ سے بڑے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ 1971 جو ڈھاکہ فال ہوا، اس کو بڑا قریب سے دیکھا، اور وہ اگزامپل دیتے تھے، تو ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ 1971 میں کوئی کمپیریزن اس طرح سے ڈرا نہیں کر رہا، مطلب ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مجیب الرحمان جو آج بنگلہ دیش ہے، جب اس وقت تھا تو وہاں پہ وہ بڑے پاپولر تھے، اور الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام کی تمام وہ سیٹیں جیت گئے۔
تو ایک ویو یہ تھا کہ اگر اس وقت یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک نہ ہوتا اور اقتدار مجیب الرحمان کے حوالے کر دیا جاتا، ان کی عوامی لیگ کے حوالے کر دیا جاتا، تو وہ خود بخود ان کی پاپولیرٹی اقتدار میں آنے سے ختم ہو جاتی اور شاید پاکستان بھی دو لخت نہ ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایک ویو یہ ہے کہ جو بھی سرویز ہیں یا جو کہ عمران خان آج بھی شاید عوام کے اندر مقبول ہیں باوجود اس کے کہ وہ جیل میں ہیں، اور باقی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تو ایک ویو یہ ہے کہ عمران خان کا اگر پولیٹیکل ڈیمائز چاہیے، ان کی پولیٹیکل بچری لکھنی ہے، تو ان کو طاقت دینی ہوگی، ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے دیں۔ جب اقتدار میں آئیں گے تو آٹومیٹیکلی جو بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ اس پر تو وہ پورا ادھر نہیں پائیں گے، اور یقینی طور پر وہ بہتر ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سیاسی کیریئر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم تیار ہیں، یا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، بالکل بھی ایسی ایپیٹائٹ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینس ہے ود ان دا پاور کوریڈورز کہ عمران خان جو ہیں جیسے پہلے 4.5 سال میں جو انہوں نے حکومت کی، اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو دیٹ ول ناٹ بی ان دا انٹرسٹ آف پاکستان۔ اب لوگ کوشچن کریں گے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ٹھیک ہے یا کیا ٹھیک نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے۔ لیکن آفٹر آل دس از پاکستان، ہمارے ہاں جمہوریت ہو یا باقی معاملات ہوں، ہماری بدقسمتی سے تاریخ تو ایسی رہی ہے۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، دوسرا الیکشنز کے حوالے سے دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی تاخیر کا شکار تو تھے ہی، لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تو وہاں پہ پھر ایک 8 فروری کی تاریخ سامنے آئی۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایک دفعہ پھر ایک مختلف افواہیں، اسٹیٹمنٹس، خاص کر کے جو تحریک انصاف سے جڑے جو لوگ ہیں، یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی کہ الیکشن جو ہیں مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ فروری کے بجائے عین ممکن ہے کہ یہ اگست ستمبر میں الیکشنز ہوں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو میرا جو اپنا جو میری معلومات ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے، تاریخ میں کچھ 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ الیکشن جو ہیں بائی آل مینز ابھی تک کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور وہ کیوں ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی سب سے بڑا فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے یہ ایک پتھر پہ لکیر آپ اسے سمجھیں، اس سے آگے معاملات نہیں جائیں گے۔ دوسرا جو اس کے اندر فیکٹر ہے جو ہم بھول جاتے ہیں معیشت کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے 9 ماہ کا اس سال جولائی میں $3 بلین کا ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا تھا، تحریری طور پر تو نہیں ہے کہ پاکستان نے زبانی جو ہے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، یعنی کہ فروری یا مارچ سے پہلے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، اور یہ ایک کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ریٹن کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ اور آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو جو آئی ایم ایف کو طاقتور ملک چلاتے ہیں ان کی طرف سے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات مزید تاخیر کا شکار نہ ہوں، تو وہ جو پاکستان نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا جو نواز شریف جب واپس آئے ہیں تو وہ اسی شرط پہ واپس آئے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے، اور انتخابات جو ہیں وہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ فیکٹر ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معیشت کی بات کریں، جو ہم ایس آئی ایف سی کے ذریعے گلف سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لانے کے خواہاں ہیں، یا ایون سی پیک کو فردر وسعت دینا چاہتے ہیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جو میری بھی پاکستان میں جو ڈپلومیٹس سفارتکار ہیں ان سے بات ہوتی ہے، اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان میں ایک گورنمنٹ ایک ایسی آئے گی جس سے کم از کم وہ یہ کہہ سکے کہ ان کو پتہ ہو کہ کچھ سالوں کے لیے وہ چلے گی، یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نہیں ان کو ڈیل کیا جا سکتا۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بھی افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، ایٹ لیسٹ جو میرے پاس معلومات ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پاکستان میں فروری کے ہی اندر ہوں گے اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ہے، مطلب یہ میں آج کی ڈیٹ تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہاں کل کوئی انفورسین ایونٹ ہو جائے تو یو کانٹ ٹیل، بٹ ایٹ لیسٹ جو اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو بیسڈ آن مائی انفارمیشن اینڈ آلسو سرکمسٹانشل ایویڈنس،
کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔